बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपको पता है हमने मखसूस किया हुआ है अपने टेलीफोन नंबर लिखने के बाद कि आज आप हमसे बातें कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी मसला हो, वो दुनियावी हो, दीनी हो, शरई हो, फ़िक़ह का हो, नफ्सियाती हो, रूहानी हो, किसी भी किस्म की बात आप शेयर करना चाहें, कोई तजर्बा शेयर करना चाहें, आप हमसे बात कर सकते हैं। इसमें सिर्फ थोड़ी सी मसला ये होता है कि क्योंकि लाइन एक है तो थोड़ा सा शायद कभी वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ जाता है। सो उस पर थोड़ा सा तहम्मुल अगर मुज़ाहरा कीजिएगा। सवाल अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी मेरी सबसे दरख्वास्त ये होगी कि जब आप सवाल कर रहे हो और फ़ोन पे बात कर रहे हो तो फिर टेलीविज़न पे मत सुनिए, क्योंकि टेलीविज़न का और फ़ोन का जो आवाज़ आने का डिस्टेंस है, जो टाइम गैप है, वो तकरीबन 5 से 6 सेकंड है। सो वो आपको वहाँ से जवाब सुनाई देगा तो फ़ोन से जो है वो इतना ख़राब हो जाएगा कि वो ना मुझे समझ में आएगा ना आपको। हमेशा की तरह हमारे साथ कोई ऐसी इल्मी शख्सियत भी होती है जो आपको वज़ाइफ में और मशवरे में मदद भी देते हैं। हाफ़िज़ गज़नफ़र अज़ीज़ भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन रमज़ान में माशाअल्लाह ताला इनकी गुफ्तगू से हम बड़े मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, इल्म से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। हाफ़िज़ साहब, मैंने एक रवायत पढ़ी आज ही, आज तो नहीं चंद दिन पहले पढ़ी। हातिम ताई की बेटी जो थी वो कैदी बन के आई थी और उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बड़ा अच्छा खुलूस का किया था। उसने 4 बातें बताई थी अपने वालिद के बारे में, हालांकि उसका तो इंतकाल पहले हो चुका हुआ था, उसने इस्लाम कबूल हातिम ताई ने नहीं किया था। तो उसने एक बड़ी अच्छी चौथी बात जो उसने बताई ना, वो कहती कि मेरा वालिद कहता था कि उससे पूछा था किसी शख्स ने कि आप अपना माल जो है वो इतना खर्च क्यों कर देते हैं, आप संभाल के रखें, अगली नस्लों के काम आएगा। हातिम ताई जो कि इस्लाम नहीं लाया था, उसने कहा, और इसकी बेटी ये कोट कर रही है कि मुझे इस बात का इल्म है कि खुदा मेरी तरफ मतवज्जो है। अल्लाह। अच्छा, ये जुमला ही काफ़ी है। पहली बात तो ये जुमला ही काफ़ी है कि हातिम ताई कह रहा है कि मुझे इल्म है इस बात का कि अल्लाह मेरी तरफ मतवज्जो है, इसलिए उसका जो दिया हुआ है, क्या खूबसूरत बात है, उसका जो दिया हुआ है उसको संभाल के रखने में मुझे हया आती है। बिल्कुल, ये हातिम ताई है और उसकी बेटी जो है उसका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम के साथ मेरे रसूल ने उसको ट्रीट किया। इसके नतीजे में जो उनके भाई मुसलमान हुए बाद वो इब्न हातिम, वो एग्जैक्टली कहानी है। मैं कॉलर लेने से पहले हाफ़िज़ साहब से एक बात पूछूं। हाफ़िज़ साहब, अभी जो पिछले दिनों में जो हादसात पेश आए हैं, जो कत्ल हुए हैं, जो माओ ने बच्चों को मारा है, जो अभी इचरे में जो केस पकड़ा गया है, शाहिद ने प्रॉपर्टी डीलर ने मारा, इस माशरे से मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि मजमूई तौर पे हमारी हया कम हो गई है, अगर ख़त्म नहीं हुई तो। हया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हया एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में नज़र आती है। हाँ। उसका ताल्लुक़ इस बात के साथ भी है जो आपने भी ज़िक्र किया हातिम ताई के हवाले से, कि इंसान के पास जो ज़राए हैं, जो वसाइल हैं, जो नेमतें हैं, उन नेमतों को अपने तक महदूद करने के बजाय इंसानियत तक उसको पहुँचाना। हया का ताल्लुक़ इंसान के अखलाक के साथ भी है। दुरुस्त। हया का ताल्लुक़ इंसान की इस बात के साथ भी है कि वो अपनी गुफ्तगू में किस तरह के अल्फाज का खौफ खुदा के साथ भी है। खौफ खुदा के साथ भी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी खूबसूरत तारीफ़ फरमाई है। सहाबा किराम ने एक मरतबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि भाई अल्लाह से कि हया किया करो। हाँ। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि नस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है हम हया करते हैं। हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया असल में है क्या, पहले ये समझ लो। फरमाया हया ये है कि अनतहफ़ज़ल बतना व मा वआ, अच्छा, कि तुम अपने पेट और जो कुछ उस पेट में जा रहा है उस पर निगाह रखो। और व अनतहफ़ज़र रअस व मा हवा, और दिमाग, सर और जो कुछ उसके अंदर महफूज हो रहा है उस पर भी नज़र रखो। क्या बात है। और अगली बात आपने फरमाई कि तुम मौत और उसके बाद अपनी हड्डियों के बोसीदा होने को याद रखो। क्या बात। वल बिला का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल फरमाया। और आखिर में फरमाया कि तुम
اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اس ساری کائنات کا جو مالک ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کے جو حقوق ہیں تم پر، وہ تم کس طرح سے ادا کرتے ہو. بے تو شک. حیا جو ہے وہ اس کا تعلق ایک خاص اسپیکٹ سے بھی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ انسان کی زبان، انسان کی چہرہ، انسان کی آنکھیں، انسان کی شرمگاہ، انسان ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کا استعمال ہو. لیکن اس کے علاوہ زندگی کا جو آل اوور پرسپیکٹیو ہے، جو ہول پرسپیکٹیو ہے، اس میں بھی محتاط رہنا بہت زیادہ، یہ بہت بڑی چیز ہے. حمزہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم حمزہ. السلام علیکم بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے، حکم فرمائیے. بلال بھائی میں حمزہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی. بلال بھائی میرے ایک جاننے والی ہیں، وہ سید گھرانے سے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. تو بلال بھائی انہیں ایک غیر سید لڑکا پسند آ گیا، مطلب لڑکا سید نہیں ہے. اچھا. تو انہوں نے اپنے گھر بات کی ہے، تو ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ لڑکا اگر سید ہو اور لڑکی غیر سید ہو تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن ایک سید لڑکی کی نان سید لڑکے سے شادی نہیں ہو سکتی. تو اس بارے میں پلیز بتائیے گا. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اگر سید زادی ہیں تو ادھر ادھر نگاہیں میرے خیال میں ان کا زیادہ یہ حق ہے کہ وہ آنکھیں جھکا کے چلیں اور اپنی تربیت کا اظہار جو ہے وہ زیادہ ظاہر کریں اس بات پہ. لیکن ماں باپ کے ساتھ مشورہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس پہ حق تو ان کا ہے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں. لیکن یہ معاشرے کے اندر نا پرابلم جو ہے حافظ صاحب، یہ بہت ہے. جی بالکل ہے کہ سید نان سید سے شادی کر سکتا ہے کہ نہیں. اب وہ فرما رہے ہیں کہ لڑکا کر سکتا ہے، لڑکی نہیں کر سکتی. اس پہ شریعت کا پہلو کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک چیز ہے جس کو آپ کف کہتے ہیں کہ جی، برابری، خاندان برابری ہونا چاہیے. اگر اس پہلو سے دیکھیں تو اس کا تھوڑا سا لحاظ ہونا چاہیے. جی. لیکن اگر فرض کریں کہ وہاں اس قدر تعلق ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اب اگر آپ یہ نہیں کرتے تو فتنے کا اندیشہ ہے، خرابی پیدا ہو سکتی ہے. یا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ بغاوت کر سکتا ہے بچہ. یا اگر ہم سنت کی طرف چلے جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن کی ایک شادی کروائی تھی. جی. حضرت زید بن حارثہ سے. جی. وہ باہر کے قبیلے کے تھے، قریش میں سے نہیں تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھیں، بنو ہاشم میں سے تھیں. اور آپ نے ان کا نکاح کروایا اور پھر ان کو بار بار تاکید بھی کرتے رہے. حضرت زید کا تذکرہ بھی قرآن پاک. لیکن یہ کزن سیدہ فاطمہ اور علی کی اولاد سے نہیں تھے. ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن بنو ہاشم میں سے. جی، بنو ہاشم سے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال کف کا خیال کرنا چاہیے. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ و خلقہ، جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، اگر وہ تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کروا دو. ٹھیک. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد پھیلے گا. بڑی اچھی بات. اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اس سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اتنا زیادہ شرعی شاید نہیں ہے، یہ اخلاقی یا زمانے کی روایتوں کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ بہتر کر لیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سید زادیاں ہیں ان کو بہرحال ایک زیادہ کف کا پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ سید زادیاں ہیں. اور یہ کہتے نا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے، وہ بڑا اچھا، بڑی سیاستدان بھی ہے اور بڑا ایکٹیو بھی ہے معاشرتی معاملات میں. تو اس کے لیے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم شادی کا ایک پرپوزل تھا اور وہ سید زادی تھی، تو اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. مجھے باقاعدہ اس پہ غصہ آیا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے تو کرنا کیوں نہیں چاہتا، جبکہ لڑکی والے بھی تیار ہیں. تو اس نے مجھے بڑی سادہ بات سمجھائی. میں اچھی کہنے لگا تھا، اس نے مجھے سادہ بات سمجھائی. اس نے کہا دیکھیں شاہ جی، وہ ہے سید زادی، میں سید نہیں ہوں. تو میں تو ادب کرتا ہوں بہت زیادہ. ہم تو جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ، تو ہم تو پیٹ بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں وہ پیچھے سے شرطا جو ہے وہ دھکے دے رہا ہوتا ہے، تو ہم تو نہیں پیٹ کرتے اور ان کو برا لگتا ہے. ہم جب باہر ہوتے ہیں تو ہم روضہ رسول کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگتے ہیں وسیلے سے. تو میں ایک سید زادی سے شادی کر لوں گا تو میں تو اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا کبھی. تو مجھے تو حیا آئی کہ اس بات سے کہ میں اس کے ساتھ کوئی
تعلقات بھی رکھوں گا، تو میں اس بات کو اس بیریئر کو میں کراس نہیں کر سکتا ذہنی طور پہ۔ ظاہر ہے اس کا تعلق کوئی ریلیجن سے ڈائریکٹ نہیں ہے۔ اگر شریعت دیکھیں گے تو شریعت میں مسلمان ہونا، کلمہ گو ہونا جو ہے وہ کافی ہے، لیکن کفر کی صورت جو ابھی حافظ صاحب نے کہی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ برابری میں کوشش کریں، برابری میں ہے، لیکن اگر اب یہ دوسرا جو ہے یہ نفسیاتی پہلو بھی ہے اور معاشرتی پہلو بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ آگے چل کے بغاوت ہو جائے گی، بچے عدالت میں چلے جائیں گے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے پھر جسے کہنا چاہیے نا آؤٹ آف دا ورسٹ پھر آپ بیسٹ چوز کرتے ہیں، تو پھر بیسٹ کو چوز کر لیں، پھر آپ کی مجبوری ہے، پھر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ سیدوں کے رشتے بڑے کم ہیں، اور میں تو عام طور پہ سید فیملی کو جب دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ جو پرانے سید ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے ساتھ شجرہ رکھتے ہیں اور وہ شجرے کو ہمیشہ مینٹین کرتے ہیں، اور وہ پھر اس کے نسبت بھی دیکھتے ہیں رشتوں کے اندر، وہ اس طرح جاتے ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ نجیب الطرفین ہو۔ نجیب الطرفین مطلب یہ ہو کہ یہ سید ایک طرف سے ہے یا دونوں طرف سے، یعنی کہ ان کے صرف والد سید تھے یا والدہ بھی سید تھے۔ یہ ایکسلنس کی طرف ہے، لیکن اگر بیس لائن لیں گے تو پھر حافظ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، بغاوت سے بچنا چاہیے، اس بیزتی پروگرام سے بچنا چاہیے، اور کلمہ گو ہے تو شادی کر دینا چاہیے، لیکن یہ کفر نہیں ہوگا۔ ہمارا کیونکہ بہت زیادہ محبت کا تعلق ہے نسبت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے میں تو ذاتی طور پہ اس معاملے میں تھوڑی سی حیا رکھتا ہوں اور احتیاط کا ہی مشورہ دوں گا۔ تحسین ہے کراچی سے، السلام علیکم تحسین۔ وعلیکم السلام، بلال بھائی کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا میرا بیٹا، حکم فرمائیے۔ اچھا، مجھے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے تھوڑا۔ میری ایک بیٹی ہے، دو بیٹیاں ہیں نا؟ جی جی جی، ایک کا نام امایا ہے، الف سے۔ کیا نام ہے؟ امایا، الف سے، الف میں الف یہ ہے نا، امایا۔ امایا، اچھا جی۔ اور اس کا مطلب یہ ماشاءاللہ 10 سال کی ہے، مطلب اس کا ذہن مطلب سمجھ نہیں آتی نا، مطلب پڑھنے میں بھی صحیح ہے، مطلب ایکٹیو ہے، لیکن اس کا ذہن دوسری چیزوں میں اتنا چلتا ہے کہ گھر میں ہمیشہ ہنگامہ ہی رہتا ہے نا، اس کی وجہ سے تھوڑا کیا ہنگامہ رہتا ہے؟ مطلب کچھ نہ کچھ، مطلب میری وائف کے ساتھ اس کی لڑائی، مطلب بحث 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 بحث۔ میری وائف کا نام صابرہ ہے نا؟ وائف کا نام کیا ہے؟ صابرہ بانو۔ کون سی بانو؟ صابرہ بانو۔ صابرہ بانو، ٹھیک جی۔ تو مطلب کلیش ہی رہتا ہے، پرسنالٹی کلیش رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں، مطلب گھر میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے نا، مطلب جھگڑے رہتے ہیں، یا اس کے پیچھے ہی لگا رہتی، میری وائف اس کے پیچھے ہی لگی رہتی ہے، یہ مطلب زیادہ کچھ تنگ کرتی ہے، بہت زیادہ۔ کیا تنگ کرتی ہے؟ مجھے ایک مثال۔ مطلب یہ تنگ یہ کرتی ہے کہ اس کے بعد 2 منٹ پہلے کچھ بات سمجھائیں گے تو پھر 2 منٹ تک رہے گی اس کے ذہن میں، پھر یہ وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، مطلب ہر دفعہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے، ہر دفعہ اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ ایسے میری چھوٹی آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام تحسین ہے نا۔ تحسین، صابرہ سے شادی آپ نے کی ہے نا؟ جی جی۔ تو آپ صابرہ کی نوکری کر سکتے ہو، آپ کا بنتا ہے، لیکن بیٹی تو نوکری نہیں کرے گی نا ماں کی۔ جی۔ تو اس پہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ بیٹی آپ کی طرح آپ کو دیکھ کے اسی طرح با ادب کرے ماں کے ساتھ رشتہ تعلق، جس طرح والد صاحب؟ مجھے کہہ رہی تھی نا کہ آپ بات کریں، مطلب کیوں اس طرح کرتی ہے؟ یہ بھی آپ نے بیوی کے کہنے پہ کیا فون؟ نہیں، مجھے ویسے بھی arrest my case، اسے انگریزی میں کہتے ہیں arrest my case، arrest my case۔ او بھائی، صابرہ میں سے اور بیٹی میں سے چھوٹا کون ہے؟ بیٹی ہے۔ یار خدا کا نام لو، تم نوکری کرو اپنی بیگم کی، بچوں سے تو نوکری نہیں کروا سکتے نا کہ جو ان کو سمجھایا وہ کرے۔ وہ 10 سال کی بچی ہے۔ میں تو بچوں کے ساتھ ہی دیتا ہوں، مطلب لیکن وہ نہیں مانتے۔ اور اماں کے ان کی بچوں کی اماں کے آگے بھی نا ہاتھ جوڑ کے انہیں کہو کہ بچوں کا پیچھا چھوڑ دے، بچے ہیں وہ، خدا کا واسطہ ہے۔ اچھا، بچوں کو سمجھایا وہ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ اور اے بھائی یہاں بڑوں کو سمجھاؤ نہیں سمجھتے، یہ 30 دن ہمیں سمجھاتے رہے ہیں، ہمارے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ کیسی باتیں کرتے ہو یار؟ اس کے نام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مطلب نہیں، نام آپ نے کہاں سے لیا یہ پہلے یہ بتاؤ، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ میری سسٹر نے رکھا ہے نا۔ بس آپ کے ہاں یہ میں آ رہا ہے کہ سسٹر نے رکھ دیا ہے، وہ پتہ نہیں کسی کا سن کے تو ختم ہو گئی بات۔ پھر پھپھو سے کہے کہ آپ پالے بچی۔ جب آپ نے نام رکھنا ہوتا ہے تو آپ نے کیوں رسول کی حدیث پہ عمل نہیں کرنا کہ صحابہ میں سے نام رکھتے ہیں؟ تب آپ نے دیکھنا ہے گوگل، وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے ایسا نام جو خاندان کی 7 نسلوں میں نہ کسی کے پاس ہو۔ حدیث کھولو تو ہر آدمی جو ہے وہ عبداللہ ہے، ہر آدمی عورت جو ہے وہ فاطمہ ہے۔
تو وہاں کیوں تکلیف اس قوم کو ہوتی ہے کہ ایسے نام رکھنے ہیں جو گوگل کے اندر ساؤنڈ اچھے کریں. پھر جب پرسنالٹیز ڈس آرڈر میں جاتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا یار اب کیا کریں. اب صورتحال یہ ہے کہ نام پہ ججمنٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ نام چینج کرنے سے بھی اب فرق نہیں پڑے گا. نام چینج کرتے ہیں 2 سال تک 3 سال تک, بس اس کے بعد نہیں. بچی کو ایک ہی کام چاہیے, یہ میں تمہیں بتاؤں اب بھی اور آئندہ بھی, she needs to be listened and respected. یہ سمجھ میں آتی بات؟ بچی احترام مانگتی ہے اور ہمیشہ آئندہ بھی مانگے گی. میرٹل افیئرز میں بھی رسپیکٹ کانشیس ہوگی. وہ اینگر اس کا ہے, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس کا ایسا نام رکھا ہے. دوسری بچی کا نام ایشال ہے نا. ایشال, وہ تو جی وہ تو صحیح ہے, مطلب اب تو ماشاءاللہ صحیح ہے. کتنی عمر ہے اس کی عمر سے 5 سال ہے نا. تو بیٹا ابھی وہ صرف 5 سال کی ہے نا, ایڈولینس میں جانے تو غصہ اس کا بھی بڑا آئے گا. ہاں مطلب ہے, لیکن وہ بات مان لیتی ہے تو اتنا تنگ نہیں کرتی. یار 5 سال اور 10 سال کے بچے بات مانے, مطلب کمال بات. کو IMF سے لون لینا ہو نا بچوں نے, مانے کیوں مانے؟ بچے ہی تو ضد کرتے ہیں. بس وہ زیادہ ضد نہیں کرتے. بیگم کو سمجھا, خدا کے واسطے بیگم کو سمجھا کہ بچوں کا پیچھا چھوڑ دے. یہ سمجھ میں آتی نا بات؟ آپ جتنی مرضی خدمت کریں بچوں سے نہ کروائیں. میری بات کہی ہے میں نے, باتیں بچے مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ارے کمال کرتے. حافظ جی یہ جو ہم نام رکھتے ہیں ہم کیوں نہیں اللہ کے رسول کی بات مانتے؟ بالکل. نام بعض اوقات گوگل کرتے ہیں جی, گوگل پہ اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہی ہے. اور وہ عام وہ لفظ ہوتا ہے, بس لفظ ہوتا ہے, اور وہ لفظ ساؤنڈ ہوتا ہے, اس کی کوئی بیس بھی نہیں ہوتی لینگویج میں. بغیر کسی بیس کے وہ ہم نے نام رکھ دیا ہوتا ہے. یا مثلا عربی کا ایک لفظ ہوگا, اس کے 2 حصے ہوں گے, ٹکڑے ہوں گے, انہوں نے اس میں ایک ٹکڑا لے کے نام رکھ دینا ہے. اب وہ میننگ لیس ہو گیا ہے. تو اس طرح کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. نام سے پہلے کنسلٹیشن ہو ان لوگوں سے جو زبان یا لینگویج یا اس طرح کی چیزوں پر, یا علماء ہیں اس طرح, ان سے مشورے کے بعد کوئی نام ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ساری زندگی کا تحفہ ہے ایک جو آپ بالکل تحفہ ہے. اور ایسا ہے کہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کو اس کے نام میں سے اس کا حصہ ملتا ہے. تو وہ جو حصہ ہم نے دیا ہے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا پہلا حق یہ ہے احسنوا اسماءہم, اچھا نام, کہ نام اچھے سے رکھو. اب اچھا نام کیا ہوگا؟ ہم نے نام رکھنا ہے جی ایسا ہو جو یونیک ہو, دنیا میں کسی کا نہ ہو. تو ہمارے ایک کوئی مثال دیا کرتے تھے کہ جی فلاں لفظ, وہ اب میں کہتے چلو اگر یونیک ہی چاہیے تو ایسا لفظ بھی ہیں جو دنیا میں کبھی کسی نے نام نہیں رکھا, وہ رکھ دیں, اس کا میننگ پھر یونیک ہو جائیں گے, بہت یونیک ہو جائیں گے. ڈھکے ہوئے لفظوں میں حافظ جی نے جو بات کی ہے کتنی اچھی ہے. یونیک نام ہے, ایٹم بم رکھ دیں گے آپ, ایٹم بم نام کمال کرتے ہیں, اس طرح نہیں کرتے. یا بری شخصیتوں کا ہلاکو خان نام ہے, آپ رکھیں گے نام ہلاکو, نہیں یار بھائی, جو اللہ کے رسول نے کہا وہ دیکھیں. والد کا نام ساتھ لگائیں, والدہ کا ساتھ نہ سام. کبھی کبھی آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لفظ ہے, تو قرآن پاک میں خنزیر بھی ہے, شیطان بھی ہے. اب بتائیں مجھے, ہم نے اب بتائیں تو یہ تو مناسب بات, یہ مناسب نہیں ہے. مشورے کے ساتھ رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں بیگم سے. میں بھی اپنی بیگم سے ڈرتا ہوں, لیکن بھائی بچے بچے ہوتے ہیں نا, بچوں کو اس طرح حاکمیت کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا. صابرہ خاص طور پہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں, بچوں کے ساتھ ویسے ٹریٹ نہ کرو جیسے کہ آپ شوہر کے ساتھ کر سکتی ہو. بچے بچے ہیں, گیو دیم اسپیس اینڈ لیٹ دیم گرو. السلام علیکم کالر. جی آسمہ بیٹا. بیٹا آپ کی آواز کم آ رہی ہے, کٹ کے آ رہی ہے, آپ کسی اچھی جگہ پر آئیے. اسما, جس طرح زندگی کے مسائل ہیں نا, اسی طرح آواز کے بھی مسائل ہیں. آواز صاف آئے گی تو آگے بات چلتی ہے میرے بیٹے. نہیں آ رہی سمجھ.
اسما آپ دوبارہ کال کرنا، میں ابھی وقفے پہ چلا جاتا ہوں اور وقفہ لے کے واپس آتا ہوں، اور پھر اسما آپ سے کوشش کریں گے کسی کھلی جگہ ہو، رضائی کے اندر گھس کے فون نہیں کرتے، کھلی جگہ پر آؤ تاکہ سگنل ٹھیک آئے۔ ایک کال ملتی مشکل سے، اگر مل جاتی ہے تو پھر وہ آپ کے تکلفات جو ہوتے ہیں وہ حافظ صاحب کے ساتھ مشورہ کرنا ہے۔ غضنفر عزیز ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بھی وقفہ لے کے واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب غضنفر عزیز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، حافظ جی ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنے کسی بھی مسئلے سے کوئی بھی رائے لینی ہو آپ ضرور کیجئے۔ وہ جو ہمیں بھائی نے فون کیا تھا کہ میری 10 سال کی بچی کی بات جو ہے وہ بھول جاتی ہے، وہ ماں کی نہیں مانتی، بحث کرتی ہے، یہ پرابلم جو ہے نا یہ بڑا جینون قسم کا ہے، کیونکہ نئے بات بڑے ادب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ باقی لوگ بھی سن رہے ہیں۔ ماؤں کو عادت ہوتی ہے کنٹرول کی، یہ سب ماؤں کی بات نہیں میں کر رہا، چند ماؤں کو، وہ خامن تو کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اولاد کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو ایک پورا کا پورا جو ہے وہ پلان بنانا پڑتا ہے۔ آپ ایک بنائے ہوئے اپنی عادات کے اوپر بیسڈ اصولوں کو اولاد کے اوپر چلائیں گے تو پھر آگے سے بغاوت کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام جی مصطفیٰ، شاہ جی کیا حال ہے؟ خیریت؟ کرم اللہ کا حکم۔ شاہ جی 2 باتوں پہ آپ سے رہنمائی چاہوں گا۔ حکم۔ شاہ جی ایک میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، گاہک آتے ہیں، بہت اچھی ڈیل چلتی ہے مگر 99 پہ 0 ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی آزمائش الہی ہے یا کوئی اور بات؟ اس پر ہمیں فرما دیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا کام کر سکتا ہوں؟ ابھی کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سوری، میں پراپرٹی کا کرتا ہوں جی۔ پراپرٹی کا؟ ہاں جی، خریدار آتے ہیں ہاں، مگر 99 پہ 0 ہو جاتا ہے، پھر وہ بات نہیں سنتے۔ بڑی اچھی ڈیل چلتی ہے ان کے ساتھ مگر پھر اچھا ایک اور کام تمہاری آپشن میں کیا ہے؟ کوئی اور؟ وہ آپ بتا دینا، آپ رحمت فرما دیں۔ نہیں، بزنس پلان میں نہیں دے سکتا، بزنس پلان آپ کو اپنا بنانا پڑے گا بیٹا۔ کپڑے کا یا کوئی اور کسی؟ کپڑا بہت اچھا کام ہے، حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ پراپرٹی میں ہوتا ہے، ٹریڈنگ کر سکتے ہو۔ اس دیکھو ابھی یہ میرے خیال میں ابھی اس میں ٹائم ہے جی، لیکن آپ کوئی اور کام کرو، کپڑے کا کرو، کوئی ٹریڈنگ کرو، لوہے کا کام کرو، بالکل کر لو، کر سکتے ہو۔ صرف ایک احتیاط کرنا کہ سورہ اخلاص پڑھنا نہ چھوڑنا۔ جی ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا کہ 99 پہ 0 کیوں ہو جاتا ہے؟ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے یار یہ اس طرح کے معاملات میں نہ پڑھو کہ 99 پہ 0 ہو جاتا ہے، لوگوں کی چوائس ہے۔ یہ ایک اس بات کو اللہ کی آزمائش بھی اس طرح سے بھی نہیں سوچو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور جو کام چاہو، کپڑے کا کرنا چاہو، لوہے کا کرنا چاہو، گاڑیوں کا کرنا چاہو، بالکل کر سکتے ہو، لیکن سورہ اخلاص نہیں چھوڑنی۔ رابعہ السلام علیکم بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رابعہ، جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بتائیے بیٹا، حکم۔ جی ہمارا بیٹا کہتا ہے کہ میں کاروبار کروں۔ ہمارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ شاہ زین۔ شاہ زین کی تعلیم کتنی ہے؟ انٹر کیا ہوا ہے۔ انٹر کیا ہوا ہے، اور اب کیا چاہتا ہے؟ کالج سے۔ ٹھیک، اب کیا چاہتا ہے؟ کاروبار کرنا؟ اب وہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں۔ کیا کاروبار؟ ابو کی توجہ ہے کہ بھائی یہ پڑھے، اور وہ چاہتا ہے کہ یا تو میں کوئی گاڑی لوں یا باہر جاؤں یا کوئی اور کاروبار کروں۔ تو اگر وہ جانا چاہتا ہے باہر شاہ زین تو جانے دیں۔ اس کے ابو کی صرف یہ ضد ہے کہ بھائی میرے صرف 2 ہی بیٹے ہیں، چلو کوئی بھی کام کرنا ہے تو پاکستان میں کرے، ابھی عمر بھی بہت چھوٹی ہے تو پہلے نہ پڑھائی مکمل کر لے۔ یہ بات ٹھیک ہے ابو کی، پہلے سب سے پہلے ٹاپ پریورٹی پڑھائی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ والدین اگر چاہتے ہیں کہ بچے پاکستان میں رہیں تو بچوں کو سننا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ باہر کوئی سونے کی سڑکیں نہیں ہیں اور درختوں پہ نوٹ نہیں لگتے، وہاں پہ اس سے زیادہ ذلت لینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتا تو پھر کاروبار کر سکتا ہے، لیکن یہ بڑ بولا زیادہ ہے، باتیں زیادہ کرے گا، محنتی یہ بچہ کوئی نہیں ہے۔ سو اس میں مسائل پیدا ہوں گے۔ گاڑی کا کام کرنا چاہتا ہے، گاڑیوں کا ورک شاپ میں، ٹریڈنگ میں یا چلانے میں، تینوں ٹھیک ہیں۔ جی، اور آج ہو گیا راج کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو کامیاب کرے۔ آمین۔ سب یہی کہتے ہیں کہ پہلے یونیورسٹی میں 4 سال لگنے ہیں، لگا لو، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو کاروبار بھی ضرور کرنا۔ یونیورسٹی میں کس چیز میں 4 سال لگانا چاہتا ہے یہ؟ یونیورسٹی میں ابھی ابو نے بولا کہ ایڈمیشن لو، اب
وہ اس کی چوائس ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی اس سے کہنا کہ یہ آئی ٹی میں جائے, ٹھیک ہے, آئی ٹی میں اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک آپ کو آمین زندگی دے. آمین ثم آمین. حافظ جی, ماں باپ کا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے ملک میں رہیں, ہمارے ساتھ رہیں اور ملک چھوڑ کے نہ جائیں, اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہیں باہر جاتے ہیں, اب تو یہ سٹوریاں زیادہ آنی شروع ہو گئی ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور ایسے ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں جو غیر قانونی ہیں. کبھی جان چلی جاتی ہے, کبھی وہاں جا کے اتنا عرصہ جیلوں میں رہتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے ایلیگل ویز جو وہ استعمال کرتے ہیں. اور پھر وہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی آپ جاتے ہیں, کام نہیں ملتا اور ایک طویل عرصہ وہاں بیٹھ کے پھر واپس آپ آ جاتے ہیں اور جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی سب ضائع سب ختم ہو جاتی ہے. تو جو اگر کسی کو اپرچونٹی یہاں ہے پاکستان میں تو آپ سمجھیں کہ وہ بادشاہ ہے, اور اپرچونٹی ڈھونڈنی چاہیے, بنانی چاہیے, اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے. بالکل باہر جانا بڑا اٹریکٹیو ہے ویسے کسی بندے کے لیے, اور لگتا بھی ہے کہ جیسے ہی ہم پہنچیں گے, لیکن جو اگر آپ ان لوگوں کی اسٹرگل سٹوریز پڑھیں تو بڑی ٹف انہوں نے کتنی محنت کی آپ ہے. اس سے آدھا اسٹرگل بھی اپنے ملک میں نہیں کرتے جتنا اسٹرگل آپ اگر آپ کر لیں تو آپ پار ہو جائیں گے. بالکل, بے شک بے شک بے شک. لیں گے جناب ایک چھوٹا سا وقفہ, اور حافظ غضنفر عزیز ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں, واپس آتے ہیں ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حافظ غضنفر عزیز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے سامنے ہے, اور سدرا جو ہے وہ کال پہ ویٹ کر رہی ہیں. سدرا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر آپ؟ کرم اللہ کا بیٹا, حکم. سر میرا پورا نام سدرا سعید ہے, اور میں نے آپ سے کچھ یہ کوشچن پوچھنے تھے کہ میری ہوئی تھی پہلی شادی. اچھا. جس میں میرے شوہر کو مائنڈ میں صرف یہ تھا کہ جی عورت کی نان نفقہ یا بچے کا نان نفقہ نا اس کے نانکوں کی ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہاں جی, ان کے یہ مائنڈ میں تھا, اور ان کی پوری فیملی میں یہ چلتا جی, یہ ان کی مدر کے اکارڈنگ تم نے ذمہ داری نہیں اٹھانی. جس کے بعد انہوں نے میرے سے جی, وہ منہ سے کہتے تھے میں نے تم سے شادی اس لیے کی ہے کہ تمہاری ڈگری پی ایچ ڈی تم نے اسٹارٹ کی ہے تو تم باہر کا ویزا لگواؤ اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. کیونکہ ان کی خود کی جو بی ٹیک کی ڈگری تھی وہ جعلی تھی, شادی کے بعد پتا چلا. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب میرا بچہ ہونے والا تھا انہوں نے مار پیٹ شروع کر دی اور ڈیمانڈ شروع کر دی. اور جیسے ہی میرا بیٹا ہوا انہوں نے مار پیٹ شروع کی, جی تم جہیز میں یہ نہیں لے کے آئے, ہمارے یہاں چلا نہاتے ہیں تو یہ لے کے آتے ہیں, وہ لے کے آئے, کچھ نہیں لائے, اور مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. اب جب سارا رشتہ ختم ہو گیا, ختم ہونے کے طلاق ہوئی تھی, خلا ہوا تھا؟ نہیں, طلاق ہوئی تھی. میں پھر بھی میں اپنے بچے کے لیے کمپرومائز کرنے کو تیار تھی. ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کی, اور میں اس ٹائم اپنی ڈگری کا سے ویٹ کر رہی ہوں, میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہے. پھر اس کے بعد اب 3 سال تک اس بندے نے, کیونکہ میں نے خرچے کا دعویٰ کیا ہوا تھا, 3 سال تک اس بندے نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اس کا بچہ زندہ ہے کہ نہیں. کیونکہ جب میں نے چھلے کے بعد اسے کہا تھا یہ تمہارا بچہ, تمہاری ذمہ داری, اس نے کہا تھا پال سکتی تو پال لو ورنہ دارالمان پھینک دو. ٹھیک. اب وہ یہ ہے کہ اب جیسے اسے پتا چلا کہ میری کہیں اور شادی ہو گئی ہے, اور وہ میرا بیٹا اس نئے انسان کو باپ کہتا ہے, اور میں اپنی لائف میں خوش ہوں, وہ کہتا ہے جی مجھے میرا بچہ واپس کرو, اس نے کسٹڈی کر دی. نانب تو اس نے آج تک نہیں دیا پرانے شوہر نے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, میں آگے پوسٹ آف کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں, باہر جانا چاہتی ہوں اپنا بچہ لے کے شوہر کے ساتھ, اور پھر وہ مجھے اسٹل اس طرح سے تنگ کر رہا ہے. تو آپ نے عدالت سے رجوع تو کیا ہوا ہے نا؟ یہ عدالت سے ہی رجوع کیا ہوا ہے, لیکن وہ پھر بھی یہی دھمکیاں دیتا ہے. وہ دھمکیاں دے یا نہ دے, عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. کیونکہ وہ کہتا ہے جی گارڈین شپ مجھے دے دو, وہ صرف اس لیے گارڈین شپ اس کو نہیں ملے گی. سدرا آپ فکر نہیں کرو, آپ اپنے بچے کو ساتھ لے کے چلے جانا. اوکے. یہ جو سیکنڈ میرج میں والد ہوتا ہے, یہ شرعی والد ہوتا ہے؟ نہیں, والد تو شرعی نہیں ہوتا, لیکن اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اگر بیٹی ہو تو کیا اس کا وہ باپ شرعی ہوگا؟ باپ نہیں, کیا ہوگا؟ باپ تو وہی ہے جو اس کا وہ بایولوجیکل فادر ہے. باپ تو اسی کو کنسیڈر کریں گے. لیکن یہ جو کفالت کا ایشو ہے نا, اصل مسئلہ تو یہاں کفالت کا ہے. وہ ماں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, تو پھر ایسی صورت میں جب اس نے اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی, اور جو اس کے فرائض اب تک تھے, اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ
وہ باپ جو اپنے اختیار یا اتھارٹی کا مس یوز کرتا ہے. ٹھیک. تو پھر اگر وہ اپنے اختیار کا مس یوز کرتا ہے تو پھر اسے اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی. نہیں بالکل. اور عدالت بھی انشاءاللہ یہی عدالت بھی اسی طرح کی اسی طرف جائے گی. اس لیے یہ جو ہے نا یہ غلط مطالبہ ہے اس کا. بالکل ٹھیک. اس طرح کا کوئی مطالبہ جو ہے وہ اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ حافظ جی، بہت شکریہ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں میرے بچے ضرور جائیے، لیکن عدالت کے سامنے جب یہ حقیقت آئے گی تو عدالت بہرحال ہر حالت میں انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی. اور جو باپ کفالت نہیں کر سکتا اپنی اولاد کی ڈیورنگ دا نکاح یا آفٹر دا ڈیورس، تو یہ بات آپ نے صرف اتنی ہی بتانی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. پڑھیے آگے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور آپ کے بیٹے کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت رحمت فرمائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے. آمین.